گناہگار عورت ہوں، مجھے اپنے گناہ لا رہے ہیں۔ اللہ اللہ میرے دوستوں، حضرت خواجہ غلام فرید کیا فرماتے ہیں؟ تتی چوگڑ تھی چودھار پھرا، ہند سندھ پنجاب تے مار پھرا، سنر شہر بازار پھرا، من یار ملے میں کہ سانگ سبب اتھا میں مٹھڑی، نت جان بلب اتا خوش وسدا وچ ملک عرب اتھا میں مٹھڑی، توڑے دھکڑے توڑے کھاندڑیاں تیرے نام تے مفت بکاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے درد کتیاں نال ادب تمہیں مٹھڑی۔ وہ عورت رو رہی ہے، اسی بس میں ایک مرد درویش بیٹھے، ایک اللہ کے کامل ولی بیٹھے۔ ارے دوستو یہ اللہ والے گردن جھکاتے ہیں تو یار کا جلوہ دیکھ لیتے ہیں، الٹی ہے چال چلتے دیوان گانے عشق، الٹی ہے چال چلتے دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ وہ ولی کامل مراقبے کی کیفیت میں ہے، گردن جھکی ہے اور میرے آقا کا دیدار ہو گیا، حضور کا جلوہ جمال جہاں آرا نظر آ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے پیارے اٹھو، اس عورت کو میرے سلام کہہ دو، کہو کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اگر تم اپنی جانوں سے ظلم کر بیٹھے ہو تو حضور کے در پہ چلے جاؤ، فَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ، وہاں پر جا کر اللہ سے معافی مانگو، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی تمہاری سفارش کرے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا پاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جاؤ مدینہ، وہاں گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ وہ ولی کامل آئے، کہنے لگے کہ امی جان تیرا رونا تیرا آنسو بہانا قبول ہو گیا، تجھے خوشخبری ہے کہ تجھے گناہوں کی معافی مل گئی۔ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ دوستو چاہے ہم بھی گناہگار ہیں، بدکار ہیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اتنا روتا ہے، اس کے آنکھوں کا ایک بال آنکھوں کا تر ہو جائے، آنکھیں نم ہو جائیں، پوری زندگی کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے دوستو آج رو، اگر رونا نہیں آتا تو رونے والی صورت بنا کے آج معافی مانگ لے، آج بھی رحمت کا در کھلا ہے۔ آؤ بھی گناہگارو پہنچو بھی مدینے میں، بٹتی ہے شفاعت کی خیرات مدینے میں، بٹتی ہے شفاعت کی خیرات مدینے میں، کچھ اشک ندامت کے، کچھ ہار درودوں کے، یہ لے کے چلیں گے ہم
मोहब्बत से मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। बसरे में एक शख्स रहते हैं, इमाम सखावी ने ये वाकया लिखा है। बसरे में एक शख्स रहते हैं, बड़े नादार मिस्कीन गरीब आदमी थे। वो पहले तो अमीर थे, ताजिर थे, लेकिन वो कारोबार में टूट गए, गुर्बत आ गई, मिस्कीनी आ गई। एक वक्त का खाना खाते, दूसरे वक्त पे वो बैठे हैं भूखे। एक दिन दरवाजा खटका, दरवाजे पे पुलिस खड़ी है। बोला भाई कैसे आए हो? फुला आदमी के 4000 दीनार तुम पर कर्जा है। बोला हाँ है। बोला अदा करो। बोला मैं तो खुद भूखा बैठा हूँ, 4000 है मांगता हूँ, लेकिन होंगे तो दूंगा। उसने कहा कि तुझे काजी के पास, जज के पास बुलाया गया है। कोर्ट में पेशी हुई, जज ने पूछा कि 4000 इसके कर्जे हैं या नहीं? बोला है, होंगे तो दूंगा। जज ने कहा या तो कर्जा दे या तुझे जेल में डालेंगे। उस गरीब ने कहा कि मुझे रात एक मोहलत दे दो, कल मुझे जो भी सजा देना चाहो दे देना, एक रात के लिए मुझे छोड़ो। जज ने उसको एक रात के लिए मोहलत दी। वो घर आया रोता हुआ, बीवी पूछने लगी कि क्यों रो रहा है? उसने कहा कि आज मुझे देखना है तो देख ले, कल जेल के सलाखों के पीछे हूँगा, 4000 दीनार मुझे देने हैं, कल मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। बीवी कहने लगी कि घबराओ नहीं, आलिम कहते हैं जब परेशानी हो, जब मुश्किल आ जाए तो दुरूद पढ़ो, दुरूद के सदके रहमत के दर खुल जाते हैं। जब कोई दुरूद पढ़ता है, अस्मा सलात आलम महबती, मोहब्बत में से जो दुरूद पढ़ता है उसके होठों की आवाज मेरे आका गुंबद खतरा में सुनते। बीवी ने कहा कि आओ सारे मिलकर पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अब बीवी भी दुरूद पढ़ रही है, ये खुद भी दुरूद पढ़ रहा है, बच्चे भी दुरूद पढ़ रहे। दुरूद पढ़ते पढ़ते बच्चे सो गए, बीवी सो गई, लेकिन इसको नींद नहीं आ रही थी। वो पुलिस देख कर आया था ना, कल उसको जेल नजर आ रही थी। जैसे रात ढलती है, उसने मुंह मदीना की तरफ किया और आंखों में आंसू बहाकर कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, जैसा भी हुआ आपका हूँ। या रसूल अल्लाह, कल जेल में चला जाऊंगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। या रसूल अल्लाह, आप तो गुलामों पर करम करने वाले हैं, लिल्लाह करो मुझ पर इल्ताफ करीमाना, लाया हूँ तेरे दर पर ये हाल फकीराना। दोस्तों ने मोहतरम, उम्मती कहाँ भी हो, दुनिया के जिस भी खित्ते में हो, जब वो या रसूल अल्लाह कहता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहता है, उसकी आवाजें गुंबद खदरा वाला सुन लेता है। मेरे आका ने फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन युसल्लिमु अलैया इल्ला बलगनी सौतु। मुसलमान जहां से भी दुरूद पढ़ता है, उसकी आवाजें मुझ तक पहुंचती है, मैं सुनता हूं। कालू व मिन बादि वफातिक या रसूल अल्लाह, साहबा ने अर्ज किया रसूल अल्लाह, अब तो आप सुन रहे हैं, लेकिन आपके पर्दा फरमाने के बाद हमारे दुरूद आप सुनेंगे। काल व मिन बादि वफाती, हाँ हाँ, जिस तरह अभी सुन रहा हूँ, वफात के बाद भी इसी तरह दुरूद व सलाम सुन रहा हूँ।
اب یہ پکار رہا ہے، رو بھی رہا ہے، حضور کے در پہ عاضی اور التجا کر رہا ہے۔ اللہ اللہ، رب کرے وہ تڑپنے والا دل ملے، وہ رونے والی آنکھ نصیب ہو جائے۔ ستی قسمت نندروں جگا نہ سگم سونا ربی ماہی میں منانا سگم ستی قسمت نندروں منڈ دی چندری ہویم تا میں رل دی ریم سائیں دے لڑ نہ لگم تا میں بھل دی ریم گنڈ کھل دی گئی عمل کرے دے ریم گنڈ کھل دی گئی عمل کر دے ریم پلا خالی تھیا کچھ بچا نہ سکم ستی قسمت نندروں۔ یہ روتے 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 آنکھ لگ گئی، ادھر آنکھ لگی ادھر مقدر جاگ پڑا۔ خواب میں دیکھتا ہے سرور عالم کا دیدار ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے پیارے کیوں اتنا رویا ہے؟ اس نے ساری ماجرا سنائی۔ عرض کی یا رسول اللہ کل مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، بصرے کا جو وزیر ہے علی بن عیسیٰ وہ ہم سے محبت رکھتا ہے، جاؤ اس کو میرا سلام کہنا، اس کو بولو وہ 4000 دینار بھر دے گا تیرا قرضہ۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ وہ وزیر اور میں فقیر، وہ میری بات پر یقین کرے یا نہ کرے؟ آپ نے فرمایا اس کو ہماری نشانی دینا، وہ ہر رات میں ہم پر 400 مرتبہ درود پڑھتا ہے، آج رات وہ تھکا ہوا تھا 200 مرتبہ پڑھ کر سو گیا، یہ نشانی دینا، وہ 4000 دینار دے دے۔ صبح جب اٹھا تو ہنس رہا تھا، بیوی نے پوچھا کہ کل تو رو رہا تھا اب ہنس رہا ہے؟ بولا ہاں، رونے والوں کو ہنسانے والا یار رات آیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ صبح اٹھا، علی بن عیسیٰ وزیر کے خدمت میں جب پہنچا، وہ بھی اپنے گھوڑوں پر سوار، آگے پیچھے پہرے دار، وہ کہیں سفر میں نکل رہا تھا تو یہ غریب آیا، اس کے راستے پہ آگے کھڑا ہو گیا۔ اس نے پوچھا کہ بھئی کون ہے، میرا راستہ کیوں روکا ہے؟ اس نے کہا کہ وزیر صاحب میں پیغام لایا ہوں۔ بولا کس کا پیغام ہے؟ کس کا پیغام لایا ہے؟ اس نے کہا کہ میں پیغام لایا ہوں حسنین کے نانا جان کا۔ سبحان اللہ۔ میں کسی دنیا والے کا پیغام نہیں لایا، میں فاطمۃ الزہرا کے بابا جان کا پیغام لایا ہوں۔ وزیر نے جب یہ نام سنے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا کہ ایسے محبوب کا پیغام یوں راہ چلتے نہیں سنیں گے، واپس چلتا ہوں ادب سے بیٹھوں، پھر مجھے بتا کہ میرے محبوب نے کیا پیغام دیا۔ اس کو اوپر بٹھایا، خود با ادب دو زانو ہو کر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا اب بتاؤ میرے یار نے کیا فرمایا ہے۔ اس نے اپنی ساری کہانی کہہ سنائی کہ یوں مجھ پر قرضہ ہے، یوں کورٹ میں مجھے بلاوا آیا اور یوں میں ایک رات کی مہلت لے کر آیا ہوں، اب 4000 نہیں دوں گا تو مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ تو سچا، تیرا خواب سچا، یہ جو 200 مرتبہ درود والی نشانی تو بتا رہا ہے میرے گھر والوں کو بھی اس معاملے کا پتہ نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر سنا دے کہ میرے محبوب نے کیا فرمایا۔ اس نے پھر سارا پیغام سنایا، روتے روتے پھر کہنے لگا ایک مرتبہ اور سنا دے کہ میرے محبوب نے کیا فرمایا۔ 3 مرتبہ سنا، ہر مرتبے کے 4,000 دینار جدا کیے۔ بولا میرے خزانے تیرے حوالے کرتا ہوں، جتنا چاہے لے لے کہ تو آج حسنین کے نانا جان کا پیغام لایا۔ اللہ اللہ، اس نے وہ پیسے لیے اور جیسے کورٹ میں آیا تو جج کے پاس وہ قرض خواہ بھی پہنچا، تو جب اس نے 4000 دینار دیے تو قرضہ مانگنے والے نے کہا کہ جج صاحب اس سے تو پوچھئے، یہ کل تو کہہ رہا تھا کہ میرے بچے بھوکے بیٹھے ہیں، رات میں یہ 4000 اتنی بڑی لمبی رقم یہ کہاں سے لایا؟ اس دن کے 4000 بھی تو بڑی بات تھی نا۔
یہ اتنی رقم کہاں سے لایا؟ چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، کہاں سے لایا ہے؟ تو جج نے پوچھا کہ یہ تو کہاں سے پیسے لایا ہے؟ بس جب پوچھا تو غریب رونے لگا، کہا کہ تم تو مجھے بے وارث سمجھنے لگے تھے نا، تم تو مجھے جیل کی دھمکیاں دینے لگے تھے، میرا کریم رات آیا تھا، اس نے میری واہر کی ہے، اس نے میری خبرگیری کی ہے۔ پھر سارے خواب کا معاملہ سنایا، جج اٹھا، اس نے اس کی پیشانی کو چوما کہ تو سچا ہے، اور جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے حقیقتاً حضور کو دیکھا۔ آج تو حضور کا دیدار کر کے آیا ہے، تیری پیشانی میں چوموں، تیری آنکھوں کو میں چوموں، تیرا قرضہ میں بھرتا ہوں۔ جج نے کہا تیرا قرضہ میں بھرتا ہوں، قرضہ مانگنے والے نے کہا کہ میں نے قرضہ ہی معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک رات کا رونا، پوری زندگی کے دکھوں سے نجات مل گئی۔ دوستان محترم، آج وقت ہے حضور کے در پہ جھک جائیں، اللہ کے بارگاہ میں جھک جائیں، حضور کے سچے غلام بن جائیں، حضور کی فرما برداری کا راستہ اختیار کریں۔ میرے دوستو، حضور کی سنت اور شریعت پر چلیں گے، خدا کی قسم یہاں بھی مہربانی، آگے بھی مہربانی۔ تو کیا آپ آج دل میں عہد کریں گے کہ آج کے بعد حضور کے در کی سچی غلامی کرنی ہے؟ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ جو نماز نہیں پڑھتے آج عہد کریں کہ انشاءاللہ نماز انشاءاللہ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ پڑھو گے نماز؟ انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کرو۔ انشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھو گے؟ انشاءاللہ سنت پر عمل کرو گے؟ انشاءاللہ میرے آقا کی غلامی اختیار کرو گے؟ انشاءاللہ۔ خدا کی قسم یہ جو ہاتھ اٹھا رہے ہو نا، میرے آقا کی نگاہ کرم آج بھی تمہیں دیکھ رہی ہے۔ آج اگر آپ نے یہ سچے دل سے اقرار کر لیا نا، آج آپ کا نام حضور کے غلاموں میں لکھ دیا جائے، حضور کے فرما برداروں میں نام لکھ گیا تو دنیا بھی آباد، آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ یہ کسی نے پوچھا ہے کہ قبر پر اذان پڑھنا کیسا ہے میت کو دفن کرنے کے بعد؟ قبر پر اذان دینا مندوب، مستحب، اچھا فعل ہے۔ جو کرتا ہے، اذان پڑھنے والے کو بھی اجر ملتا ہے اور قبر والے کو بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس وقت اس کو پوچھ گاچھ ہوتی ہے، اس پر سوال و جواب ہوتا ہے، اذان کی آواز سنتے اس کے لیے جواب دینا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کوئی اذان پڑھتا ہے تو بالکل جائز ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو کوئی گناہ نہیں، فرض نہیں، واجب نہیں، پڑھنا لازم نہیں، اگر پڑھتا ہے تو دونوں کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اگر اجر و ثواب میت کو بھی ملے، سننے والوں کو بھی ملے، تو ایسا کام کرنے میں حرج کی کیا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے در کی غلامی میں زندہ رکھے، غلاموں والا موت نصیب فرمائے، ہم سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے۔